तजारती काफ़िला मक्का से चला था और काफ़िला बहुत बड़ा था। इस काफ़िले की मंजिल शाम था। ये अपनी चीज़ें बेचने के लिए शाम जा रहे थे। उस काफ़िले में एक बहुत नौजवान लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत मासूम सा नौजवान था, जिसके बाल बहुत खूबसूरत थे, जिसका चेहरा बहुत दिलकश था और जिसकी जसामत बहुत ही देखने के लायक थी। अभी शाम नहीं आया था कि रास्ते में बारिश पड़ गई। हर ताजिर को अपनी अपनी पड़ गई, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थीं। उसमें खुश्क मेवाजात थे, उसमें मसाले थे, उसमें कपड़ा था। बहरहाल हर ताजिर ने कोशिश की कि वो अपना माल बचा ले, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि बारिश बता के नहीं आती। कुछ सामान गीला हो गया और कुछ सामान बच गया। बहरहाल करते करते ये काफ़िला ये दमिश्क पहुंच गया। सबसे बड़ा जो है वो तिजारती मरकज़ शाम का वो दमिश्क ही था। बहरहाल सारे इलाके को शाम कहा जाता था। वहाँ पे सारे ताजरों ने अपने स्टॉल लगा लिए और चीज़ें बेचना शुरू कर दी। ये जो इंतहाई खूबसूरत और मासूम सी शक्ल सूरत वाला नौजवान था, इसने भी स्टॉल लगाया। लेकिन दूसरों के और इसके स्टॉल में एक बहुत बड़ा फ़र्क था, जिसको लोग महसूस किए बगैर न रह सके। इस नौजवान ने क्या किया? इस नौजवान ने स्टॉल के दो हिस्से किए। एक हिस्से पर वो सामान रखा जो बिल्कुल खुश्क था, जिसको पानी नहीं लगा, और दूसरे स्टॉल पे वो माल रखा जिसे पानी लग गया था। बहरहाल गाहक आना शुरू हो गए। पहला गाहक आया और उसने कहा कि जी, ये जो एक तरफ जो है स्टॉल था, उसकी कीमत पूछी। कीमत ज़्यादा बताई गई, बाज़ार के मुताबिक बताई गई। दूसरे स्टॉल की जब वही चीज़ें उधर भी पड़ी थी तो उसके रेट्स कम बताए गए। तो वो गाहक बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि ये क्या चक्कर है? मिसाल के तौर पे इधर भी जो है मसाले पड़े हैं और वही मसाले इधर भी पड़े हैं, इनकी कीमत और है, इनकी कीमत और है, ये क्या चक्कर है? तो उस इंतहाई दिलकश शख्स ने बताया कि रास्ते में बारिश हो गई। ये जो स्टॉल इस तरफ है, इसकी ओरिजिनल कीमतें हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं भीगा। और ये जो स्टॉल है, इस पर जो माल पड़ा है वो बारिश में भीग गया था। बारिश में भीगने की वजह से इसका वज़न बढ़ गया है, लिहाजा इसकी कीमत कम है। ये बात अरबों के लिए नई थी, मुशरिकीन के लिए नई थी। 2 मिनट में ये बात सारे बाजार में फैल गई। दिलकश तो वो था ही, खूबसूरत तो वो था ही, लेकिन जब लोगों को इस वाक़े का पता चला तो लोग दौड़े दौड़े आए और लोग मरहबा मरहबा कह उठे। कोई नौजवान से हाथ मिलाता, कोई नौजवान को सलाम करता और कोई नौजवान की तारीफ करता। ये छोटा सा वाक़या, ये कौन हो सकते हैं आपके ख्याल में? जी, आप ठीक पहुंचे हैं। ये ज़ीवकार अब्दुल मुत्तलिब का पोता था। ये ज़ीशान अबू तालिब का भतीजा था। ये आलीशान जनाब अब्दुल्ला का बेटा था। और ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने ये किया। और अरब हैरान रह गए कि कोई नौजवान इतना साले भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, आप लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आपसे दूसरी गपशप कोशिश करता हूँ आपके सामने। आप खबरें तो मुझसे बहुत बड़े बड़े वीलॉगर्स हैं, मुझसे बहुत बड़े बड़े खबरें देने वाले हैं, जिनके ज़राए भी हैं, जिनके सोर्सेज भी हैं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है
کہ میرے جیسے بندے کو آپ سنتے ہیں. اگر آپ سنتے ہیں تو آپ بیل آئیکن دبائیں ڈنڈے کے ساتھ تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے. نوٹیفیکیشن عموماً آپ کے بند ہوتے ہیں، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. اور ویڈیو کو لائک کریں اگر واقعہ پسند آیا ہے تو. اور اس کے علاوہ جو نئے ہیں تو وہ ہماری اس فیملی میں، اس پیاری فیملی میں جس میں ہم اپنا دکھ درد بانٹتے ہیں، اس میں شامل ہو جائیں. سب سے پہلے ایک میرے محترم ویور ہیں جسوندر. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا تعلق بھارت سے ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھارت سے کہاں سے ہے اس کا بھی نہیں پتا، لیکن وہ کومنٹ لازمی کرتے ہیں. کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی کبھی اچھا کومنٹ کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے ان سے بہت پیار ہے. انہوں نے میرے پہلے والے ویلاگ پہ کومنٹ کیا کہ بھارت میں ڈیموکریسی ہے. میں نے کہا کہ آج مودی کی چھترول ہوئی، ٹکور ہوئی لوک سبھا میں، تو انہوں نے کہا کہ ٹکور نہیں ہوئی، یہ پارلیمنٹ ہے اور یہاں پہ جمہوریت ہے. میں 110% وہ جسوندر بھائی سے، اگر میرے جتنے ہیں تو بھائی ٹھہرے، دوست ٹھہرے، مجھ سے چھوٹے ہیں تو پیارے ہیں، ان سے 100% متفق ہوں کہ واقعی آپ کے پاس جمہوریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کے جو 17 سالہ وزیر اعظم رہے، یعنی 17 سال تک رہے جواہر لال نہرو، انہوں نے آپ کو جمہوریت دی اور انہوں نے آپ کی جمہوریت مضبوط کر دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ فوج کا نام لیں، آپ جرنیلوں کا نام لیں، آپ وزیر اعظم کی چھترول کریں، یہ بہت زبردست ہے. مکالمہ بہت زبردست ہے، ان کو اٹھایا نہیں جاتا، ان کو لٹکایا نہیں جاتا. بہرحال اس بات سے میں بالکل سہمت ہوں، آپ کی اس بات سے اور آپ کی اس بات سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. میں نے آپ کو شروع میں ایک واقعہ سنایا. وہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ وہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ ایک بہت بڑی صحافی ہیں اور ان کو تمغہ بھی مل چکا ہے، نام ہے ان کا غریدہ فاروقی. ان کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں شہرت کی جو یہاں پہ ڈسکس کرنا لازمی نہیں ہے. 2-3 کنال کا گھر بھی ہے ان کا، ہم تو لگڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا گوشت جو ملا ہے 25 من، یہ عمران خان کے دور سے یہ کاروبار جو ہے وہ ہو رہا ہے، گدھے کا گوشت. عمران خان کو گئے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. 2014 یا 15 میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اس وقت بھی بہت گوشت ملا تھا وہ گدھے کا، اور لاہوریوں نے ڈٹ کے کھایا تھا لاہوریوں نے، سب نے کھایا، جس کے نصیب میں تھا سب نے کھایا. بہرحال وہ اب شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو اب بھی 25 من وہ گوشت پکڑا گیا ہے. غریدہ فاروقی صاحب سے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ جو گدھے عمران خان کے دور میں کھا لیے گئے تو وہ تو کھا لیے گئے. DIG صاحب نے قیمتیں بھی بتائی ہیں اور انہوں نے گدھے کے گوشت پر کافی اس کے فوائد بیان کیے ہیں کہ گدھا کافی مہنگا ہوتا ہے اور اس کا گوشت گائے برابر ہے، اس کا گوشت بیل برابر ہے. تو DIG کا کیا مطلب تھا کہ اگر اس کے برابر ہے تو ہم اس کو کھانا شروع کر دیں. بہرحال یہاں ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ وہ قوم پہ مسلط کر دیا گیا ہے. وہ قیمتیں بتا رہے تھے گدھوں کی. بہرحال غریدہ فاروقی سے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ اس وقت عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو جتنے گدھے تھے وہ میرا خیال ہے کھا لیے گئے جتنے بھی، پھر بہت سارے بقایا بچ گئے. یعنی پھر جنرل باجوہ نے سوچا کہ اب ان گدھوں کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے ایک پلا ہوا خچر پکڑا جس کا نام مولوی فضل الرحمان تھا. اس خچر کو پکڑ کے نیچے سارے گدھے اس خچر کی قیادت میں اکٹھے کر دیے. یعنی ایک وہ گدھا شہباز شریف تھا، ایک گدھا زرداری تھا، ایک گدھا اس میں وہ اختر مینگل تھا، اور بھی بہت سارے وہ کالے سے گدھے تھے سامنے، MQM کے کراچی والے گدھے. یہ سارے ایک پلا ہوا گدھا فیصل آباد کا تھا، راجہ ریاض، اور بھی کچھ پیر گدھے بھی تھے. یعنی پیروں سے معذرت کے ساتھ میں طنزاً کہہ رہا ہوں. تو وہ سارے یہ گدھے اکٹھے کر کے انہوں نے PDM بنا دی. پھر انہوں نے PDM کو حکمرانی دے دی. یعنی جو اوریجنل گدھے کھائے گئے تھے وہ تو کھائے گئے، لوگوں نے ہضم کر لیے، کموڈ میں بھی نکال دیے. اور جو گدھے بچ گئے تھے، غریدہ فاروقی صاحب کو بتانا تھا کہ وہ پہلے امپورٹڈ سرکار میں وہ لائے گئے، انہوں نے بیڑا غرق کیا. پھر وہ انو سرکار میں لائے گئے، یعنی ایک انو نام کا گدھا تھا یہاں پہ، انوار الحق کاکڑ،
اس کے بعد جو ہے نا وہ فارم 47 کی سرکار میں لائے گئے۔ بہرحال وہ خوش قسمت گدھے تھے جنہوں نے جو ہے وہ جو کھائے گئے، بقایا جو گدھے بچے تھے قوم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ گدھے اتنی دولتیاں ماریں گے، اتنی دولتیاں ماریں گے اور آگے سے دانت بھی نکالیں گے، دولتیاں بھی ماریں گے اور دانت بھی نکالیں گے، ملک کا بیڑا بھی غرق کریں گے اور 1 ارب کے اشتہار بھی دیں گے۔ یہ قوم کو نہیں پتہ تھا۔ بہرحال ان کو گدھوں پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، شروع میں واقعہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ مال سوکھا ہے، اس کی اور قیمت ہے، یہ مال گیلا ہے، اس کی اور قیمت ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کو فارم 47 دیے گئے، یہ جو مراد ہوتی ہیں، یہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں اسمبلی کی، یہ لوگ کیوں دیتا ہے؟ لوگ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے، لوگ ماچس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، صابن کی ٹکیا پہ ٹیکس دیتا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس دیتا ہے۔ تو جب لوگ منتخب کر کے بھیجتے ہیں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں دیں، ان کو مراد دیں، ان کو گاڑیاں دیں، ان کو ڈرائیور دیں، اچھے ہیں برے ہیں ہم نے منتخب کی ہیں، تو وہ جائز ہے، ہر لحاظ سے جائز ہے۔ ہاں یہ زیادتی ہے کہ وہ تنخواہیں بڑھاتے رہیں یا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کے رکن کی تنخواہ ہے، ایم پی اے کی تنخواہ ہے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو سور کا قیمہ، اس کے کباب، اس کے گولا کباب، اس کے سیخ کباب، اس کے چپل کباب بنا بنا کے کھا رہے ہیں؟ رات کو سوئے ہوئے تھے، کوئی 50,000 سے، کوئی 60,000 سے، کوئی 70,000 سے، نواز شریف 60,000 سے، جن کو 100 کے جتایا گیا کہ جی آپ جیت گئے ہیں اور آپ کے لیے باہر سور تیار ہو رہا ہے، اس کی چانپیں کھائیں، اس کا ناک کھائیں، جس طرح وہ پورا بھون کے گورے رکھ دیتے ہیں، چھریاں اٹھائیں اور کھائیں۔ گدھوں کی آپ کو بڑی فکر ہے، تو یہ جو سور کے کوفتے کھا رہے ہیں، وہ یاد ہے نا کمشنر چٹھا کہ جو 13 سیٹیں ہیں راول پنڈی ڈویژن کی، 13 سیٹیں، جی ایچ کیو، کینٹ، ڈی ایچ اے، چکوال، جیلم، سارا فوجی ایریا، 13 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، اور جو سب سے کم لیڈ پہ پی ٹی آئی نے سیٹ جیتی وہ 50,000 لیڈ سے جیتی، باقی اس سے زیادہ ایاز میر، سمابیہ طاہر، اس کے علاوہ بشارت راجہ، 3 سیٹیں اسلام آباد کی جیتی، کیپٹل کی، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، افسر رہتے ہیں۔ تو غریدہ فاروقی صاحبہ ان سور کے کوفتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو یہ سور کے کوفتے کھا رہے ہیں، وہ جو یہ گولا کباب سور کے کھا رہے ہیں، قوم نہیں چاہتی تھی کہ ان کو تنخواہیں ملیں۔ اگر قوم چاہتی تو قوم ان کو ووٹ دیتی۔ قوم نہیں چاہتی تھی ان کو سرکاری گاڑیاں ملیں، قوم نہیں چاہتی تھی ان کو ڈرائیور ملیں، قوم نہیں چاہتی تھی ان کو جو ہے نا سویٹس ملیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ آپ کو گدھوں کی تو فکر ہے کہ عمران خان کے دور میں آئے تھے، وہ تو آپ کو فکر ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی سیاسی پیدائش کا الزام عمران پہ نہ لگا دیں، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کسی دن آپ اپنے کپڑے پھاڑ کے کسی تھانے میں نہ چلی جائیں، جس طرح وہ پھپے کٹنیاں دیہاتوں میں جاتی ہیں کپڑے پھاڑ کے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے۔ اور آپ تھی نا جو یوٹیلیٹی سٹور میں گھس گئی تھی کہ چینی کی کیا قیمت ہے، تو اب تو کبھی آپ نہیں گئی، کیونکہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 ارب کا کھانچہ لگایا ہے آپ کے مالکوں نے، آپ کے سرپرستوں نے، جن کے آپ تلوے چاٹتی ہیں، انہوں نے 3 ارب کا ٹھوکا ہے۔ جنگ اخبار میں جنگ بھی ٹاؤٹ ہے، اور پہلے نمبر پہ جہانگیر ترین ہے، دوسرے نمبر پہ ہمایوں اختر ہے، تیسرے نمبر پہ ککڑی ہے، شہباز شریف کا بیٹا۔ اب تو آپ کبھی نہیں گئی۔ بہرحال ان کو بتائیں، ہمیں نہ بتائیں کہ عمران کے دور میں گدھے تھے تو وہ تو سارے حکمران بن گئے، حاکم بن گئے۔ بہرحال یہ ان کو بتائیں کہ آپ سور کھا رہے ہیں، آپ جو ہے بھاڑ کھا رہے ہیں۔ بھاڑ کا اگر مطلب سمجھ نہیں آتا نا، کسی سے پوچھ لینا ہے کہ فلاں بہن کی بھاڑ کھاتا ہے، فلاں ماں کی بھاڑ کھاتا ہے، یعنی کمائی کھاتا ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں، یہ وہی کھا رہے ہیں، یہ حلال نہیں کھا رہے۔ آپ کو گدھوں کی بڑی فکر پڑ گئی ہے۔ چلی کا تھا آگسٹو پنوشے۔ آگسٹو پنوشے جو ہے وہ امریکن ٹاؤٹ تھا۔ امریکہ چلی میں جو ہے نا وہ کسی بندے کی تلاش میں تھا،
کہ جی وہ ہمیں نا اپنا بندہ ملے. تو بہرحال آگسٹو پنوشے کو جلدی آگسٹو پنوشے بہت چاپلوس تھا, بہت خوشامد کرتا تھا, حالانکہ بڑا اچھا وزیر اعظم تھا چلی کا. اس نے اس کو تیزی سے ترقی دی, ترقی دیتے دیتے یہ چیف بن گیا. آپ کو پتہ ہے انسان بیسیکلی خوشامد پسند ہے, چاپلوسی پسند کرتا ہے, اور پنوشے نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رکھی تھی چاپلوسی میں. یہاں بھی بہت سارے لوگ چاپلوسی کر کے کیا بن گئے. تو پنوشے کو جو ہے نا, جو ہی پنوشے چیف بنا تو امریکہ نے جو ہے وہ پیسے کھلائے میڈیا کو. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کو پیسے کھلائے, اور پنوشے نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا. ٹھیک ہو گیا, قبضہ کر لیا. اور جو وزیر اعظم تھے وہ ادیب بھی تھے, لکھتے بھی تھے, انہوں نے خودکشی کر لی. یعنی انہوں نے خود منتخب کیا تھا, اس نے تخت الٹ دیا تھا, وہ شریف آدمی تھا, اس نے خودکشی کر لی. پھر پنوشے نے جو چلی کے ساتھ کیا, یعنی 9 مئی کا ریپلے, اس کو پکڑ اس کو پکڑ, اس کا سر قلم اس کا سر قلم, ایک قبر میں 8 بندے. اور وہ کہتا تھا میں زمین بچا رہا ہوں چلی کی, اور وہ کہتا تھا کہ یہ وردی یہ میری کھال ہے. کھال ڈاٹ کنیکٹنگ آپ لوگ خود کر لیا کریں, سارا مجھ پہ نہ ڈالا کریں نا بوجھ, میرا مطلب ہے. تو بہرحال جی ایک دن پھر آ گیا, یہاں بھی جلدی آ جائے گا, لوگ باہر نکل آئے, امریکہ بھی تھک گیا. امریکہ کا جو رومانس ہے, جس طرح وہاں شادی شدہ جوڑوں کو ہوتا ہے, اسی طرح امریکہ کا رومانس بھی ہوتا ہے کہ چلو جی لوگ باہر نکل آئے. اور پھر پنوشے لندن بھاگ گیا. لندن والوں نے کیا کیا یہ ان کو بھی بتا رہا ہوں. لندن والوں نے گرفتار کر کے چلی بھیج دیا. یہ پھر اس طرح کرتی ہیں طاقتیں. پنوشے کو فالج, ہارٹ اٹیک, اور جب وہ ہسپتال میں آخری دن پڑا تھا اور باہر لوگ شیشوں کو پتھر مار رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, ماں بہن ایک کر رہے تھے پنوشے کی, تو جو کار خاص تھا, خدمت گزار تھا پکا, اس کو آہستہ سے جو ہے نا وہ کہتا ہے, جب پتھر آ کے لگا کہ کیا کہتے ہیں لوگ, تو اس نے کہا جی کہ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی جو ہے نا وہ مدر اینڈ سسٹر اینڈ تو پنوشے کے چہرے پہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے پشیمانی آ گئی, سلوٹیں آ گئی. تو کار خاص نے کہا سر آپ ہی کہتے تھے نا کہ یونیفارم میری کھال ہے, اب اس کا مطلب ہے آپ کی کھال نہیں ہے. اور جب کھال نہ ہو, مشرف ایوان صدر میں رہتے تھے تو وکلا کی تحریک چل رہی تھی, اس میں بھی شریک ہوا. یعنی یہ ایوان صدر ہے نا, سامنے ڈی چوک تھا, وہاں پہ روزانہ وکیل اکٹھے ہوتے اور نعرہ لگتا مک گیا تیرا شو مشرف گو مشرف گو مشرف, مک گیا تیرا شو مشرف گو مشرف گو مشرف, یہ نعرہ لگتا تھا. میں نے خود نعرے لگائے, یہ ابھی بھی مجھے یاد ہے. تو مشرف کھڑکی سے دیکھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہتے تھے فوجی, اور دوسرے وہ کہتے تھے سر آپ تعریفیں ہو رہی ہیں آپ کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. رپورٹیں یہی ملتی تھی جس طرح بھی مل رہی ہیں کہ سر آپ تو امیر المومنین ہیں, آپ تو خلیفہ ہیں, آپ چھوڑ دیں, بات چھوڑ دے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ جو کھڑکی سے مشرف دیکھتا تھا نا وہ کھڑکی بند کرا دی کہ مشرف دیکھے ہی نہ. یہ اسی طرح کرتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب آپ کی طرف سے بھی کھڑکیاں بند ہیں, اور یہ کھال نہیں ہوتی, یہ وردی ہوتی ہے, یہ اتر جاتی ہے. علیمہ خان نے کہا ہے نا کہ آپ بھٹک گئے ہیں, آپ حافظ قرآن ہیں, آپ کو ایک ایک آیت کا پتہ ہے. وہ کیا کہتا ہے, مولانا اسحاق صاحب کو سن لیں کہ جو ناجائز قبضہ کرتا ہے حکومت پہ, جو حکومت خود چلاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. یہ مولانا اسحاق صاحب کو کبھی آپ لوگ بھی سن لیں, زبردست عالم ہیں. تو یہ کھال نہیں ہوتی, یہ وردی ہوتی ہے کپڑے کی, اور یہ اتر جاتی ہے. اب جو ہے نا یہ ذرائع بتا رہے اسلام آباد کے اور راول پنڈی کے, اور کافی ریلائبل جو ہے نا وہ ذرائع ہیں. اس کی میں آپ کو ایک نشانی دوں گا.
جب جنگ میں وار نہیں، جنگ اخبار، جنگ اور جیو پہ حکومت کے سکینڈل آنا شروع ہو جائے نا، سکینڈل، پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ وہ جو ایک صفحہ ہے، وہ جو ایک کتاب ہے، وہ ایک رجسٹر ہے، وہ لیرو لیر ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب سارے محکمے وہ دبا دیے گئے تو آڈیٹر جنرل اوپر سے اترا ہے کہ وہ روزانہ سکینڈل دے رہا ہے۔ اس دن آڈیٹر جنرل نے سکینڈل دیا کہ 175 روپے فی لیٹر کوکنگ آئل پہ لے رہے ہیں، یہ چھپ گیا۔ اب یعنی وزیر اعظم کے بیٹے کا تیسرے نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ نام دے دیا آڈیٹر جنرل نے، جنگ نے چھاپ دیا، جیو نے چھاپ دیا۔ یہ سکینڈل کیوں آ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بڑے دھوم دھڑکے سے نا یہ جو جرنیل پارٹی ہے نا، جرنیل پارٹی، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ کرپشن تو ایشو نہیں ہے ان کا۔ اگر کرپشن ایشو ہوتا جرنیلوں کا تو 12 ارب کی منی لانڈرنگ والے دن جب فرد جرم عائد ہونی تھی، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ککڑی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، دونوں پہ عائد ہونی تھی۔ وہ تو ان کا ایشو نہیں ہے، اس کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں۔ یہ ان کو بڑا رسو سمجھتے ہیں، بڑا سکرات سمجھتے ہیں کہ یہ خزانہ ٹھیک کر دیں گے اور ملک ٹھیک کر دیں گے۔ یہ اشتہار بازی بہت کرتے ہیں نا، اور پھر فوجی ہوتا ہے نا، وہ اشتہار دے کے کہتے ہیں یہ بڑے کام کے بندے ہیں، حالانکہ ان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کینسر ہے، اور یہ لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے۔ دو خاندان، میں نے آپ کو ڈاکٹر مہاتر محمد کا بتایا تھا کہ میرے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ میں خود اور اپنا خاندان وہ محلات میں شفٹ کر دیتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ پوری قوم کو محلات میں لا بٹھاتا۔ میں نے دوسرے آپشن کا استعمال کیا، انتخاب کیا، اور میں نے قوم کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ دیکھ لیں ملیشیا، سارا کوکنگ آئل ہم ملیشیا سے لیتے ہیں، اربوں ڈالر کا بل بنتا ہے ہمارا کوکنگ آئل کا، ایک ملیشیا سے لیتے ہیں، ایک انڈونیشیا سے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مہاتر محمد کا ملیشیا دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، پاکستانی کس طرح جاتے ہیں ملیشیا۔ اور پاکستان، جب یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں، پوری دنیا میں نمبر 1 بن گئے ہجرت کے حساب سے، نمبر 1، 25 کروڑ آبادی والا ملک۔ انڈیا کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا، چین کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا، فلسطین کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا، شام کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے تھا۔ پہلے نمبر پہ پاکستان ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آرمی چیف کیا کہتے ہیں؟ یہ برین گین ہے، اپنا ملک چھوڑ دو، ماں پیو چھوڑ دو، بھیڑا بھرا چھوڑ دو، بزرگوں کی قبریں چھوڑ دو۔ برین گین ہے جی۔ ریال آتے ہیں اس لیے، ڈالر آتے ہیں، پاؤنڈ آتے ہیں، اور ان کی جوان بیویوں کا کیا ہوتا ہے، ان کے چھوٹے بچوں کا کیا ہوتا ہے، پیچھے سے ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس دن میرے گاؤں میں جو ہے نا، وہ ایک بزرگ فوت ہوئے اور اس کا بیٹا ویڈیو کال پہ رو رہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا، میرا ٹکٹ نہیں ہو رہا، تو وہ موبائل پہ باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ برین گین ہے، نمبر 1 ہجرت میں۔ اور یہ نگینے ڈھونڈ لائے، کیا حال کر دیا ملک کا، کیا حشر کر دیا انہوں نے مل کے۔ اور اب جو بات گرم ہے، وہ گرم یہ ہے کہ خدا حافظ کہنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اب ایک نیا تجربہ ہوگا، اور وہ تجربہ اشارے کر رہا ہے محسن نقوی۔ یہ بندہ پتہ نہیں کیا مقدر لے کے جو ہے نا پیدا ہوا ہے یہ محسن نقوی۔ یہ لگڑ آدمی تھا، بالکل لگڑ۔ پھر اس نے حرام مال اکٹھا کیا، 24 چینل کھولا، وہاں سے چاپلوسیاں کی، خوش آمدیں کی، تلوے چاٹے، نگران وزیر اعلیٰ بن گیا نجم سیٹھی کی طرح، پھر پی سی بی کا چیئرمین بن گیا، پھر وزیر داخلہ بن گیا۔ اب آل ان آل ہے، لے کے اوپر ہے محسن نقوی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ اور اگر 5 اگست کو لوہا اتنا گرم ہے، اگر پی ٹی آئی کے لیڈروں نے غیرت کی
میں سپورٹروں کی بات نہیں کرتا، اگر پی ٹی آئی کے لیڈروں نے غیرت کی اور مار دیا ہتھوڑا اس گرم لوہے پہ، کے پی کے آپ کے سامنے، بلوچستان آپ کے سامنے، پھر ایکسٹینشن آ رہی ہے نومبر میں، کیونکہ جو پہلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ نوٹیفیکیشن 3 سال کا تھا، نومبر میں 3 سال پورے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اب دوسرے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، اسمبلی نے تو بڑھا دی، لیکن قانون پرانا اپلائی نہیں ہوتا، اس کے لیے نئے نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا، اور اب چیف صاحب نے 29 نومبر کو میرا خیال ہے جانا ہے، اس سے پہلے نوٹیفیکیشن لینا ہے، اس سے پہلے آپریشن، حالات خراب، باجوڑ، مومند، بلوچستان، سارے معاملات ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ تو بہرحال خدا حافظ، یہ جو حکومت ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو سور کے کوفتے کھانے والے ہیں، آپ نے میری ویڈیو سنبھال کے رکھنی ہے، اگست، ستمبر، نومبر، یعنی یہ جو ہے اس کے جانے کے دن ہیں، ویڈیو آپ سنبھال رکھیں، اور آپ کے ساتھ یہ زبان ہے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔